अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। एयर इंडिया का जो तैयारा 12 जून को अहमदाबाद में तबाह हुआ, उसके हवाले से चश्म कुशा किस्म की बातें सामने आई हैं और किस तरह अब इंडियन मीडिया और इंडियन एविएशन और दीगर नए पुराने पायलट जो हैं वो अब इस पर तरह तरह की क्यासाराइयाँ कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर इस रिपोर्ट से वाज़े ये होता है कि ये पायलट की ख़ुदकुशी थी। और इसको ख़ुदकुशी आप कैसे कह सकते हैं कि आपके साथ 241 मज़ीद मुसाफिर और क्रू या जहाज़ का अमला भी सवार थे उस जहाज़ में, और इसको तो हम ख़ुदकुश हमला कहेंगे। इस रिपोर्ट के हवाले से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं। संगीन किस्म का मामला है, लेकिन शुक्र है इस बात पर अल्लाह ताला का कि अभी तक इसका इल्ज़ाम भी इंडियंस ने पाकिस्तान पर नहीं धरा। ये इब्तदाई रिपोर्ट जो 15 सफ़ात पर मुश्तमिल है, इस रिपोर्ट में जो 2-3 नुकात उठाए गए हैं हम सिर्फ उस पर बात करेंगे। और ये भी कहा जाता है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 2 पायलट्स इस जहाज़ को जो चला रहे थे या ऑपरेट कर रहे थे, उनमें एक पायलट का नाम है जो मेन पायलट थे, कैप्टन सुमीत सभरवाल। इनकी उम्र 56 बरस थी और ये 15,600 फ्लाइट आवर्स इनके क्रेडिट पर हैं और 8,600 घंटे जो हैं वो सिर्फ इस जहाज़ यानी बोइंग 787 पर इनका तजुर्बा था। जो द फर्स्ट ऑफिसर जिसे कहते हैं, जो फर्स्ट ऑफिसर को पायलट भी इसे कहते हैं, उनका नाम था क्लाइव कुंडर। इनकी उम्र जो है वो 32 साल थी, निस्बतन नौजवान थे और इनके 3,400 यानी 3400 फ्लाइट आवर्स इनके क्रेडिट पर थे और 1100 घंटे इन्होंने उड़ाया ये जहाज़ या को पायलट रहे या फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर बोइंग 787। अब इस रिपोर्ट में वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि ये जो जहाज़ में 2 ऐसे स्विच होते हैं जिससे इंजन को जाने वाला तेल, ईंधन या फ्यूल कट ऑफ होता है या ऑन होता है। और जिस वक्त ये जहाज़ गिरने लगा, गिरने से थोड़ी देर पहले, याद रहे कि ये तकरीबन 52 सेकंड ये फ़िज़ा में था, तो थोड़ी देर पहले एक पायलट जो है वो दूसरे पायलट से कहता है कि ये तुमने क्या किया, तो वो आगे से कहता है कि ये मैंने नहीं किया। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ को उस वक्त फर्स्ट ऑफिसर या को पायलट चला रहा था। इसको एविएशन की टर्म में या एयरलाइंस की टर्म में ये कहते हैं, जो शख्स, जो बंदा कॉकपिट में, जो पायलट जहाज़ उड़ा रहा हो लैंडिंग के वक्त या टेक ऑफ के वक्त या ड्यूरिंग द फ्लाइट, उसको कहते हैं यानी मेन पायलट या फ्लाइंग पायलट, और जो साथ में बैठा होता है उसको कहते हैं पायलट मॉनिटरिंग, यानी मॉनिटर करने वाला पायलट। वो उसका एक लिहाज से उस वक्त मददगार होता है या देख रहा होता है। आम तौर पर इस तरह होता है कि जो एक्सपीरियंस पायलट्स होते हैं वो अपने साथी जूनियर पायलट्स को उसको तजुर्बा देने के लिए ये जहाज़ उड़ाते वक्त कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हैं, यानी जो पायलट इन कंट्रोल होता है, और लैंडिंग के वक्त भी। ये अक्सर हमने इनकी वीडियोस में देख रखा है। तो अब होता ये है कि जिस वक्त आप टेक ऑफ करते हैं तो उस वक्त आपके जो मैं उसको आसान अल्फाज में मैं बयान करूंगा कि जो पायलट होता है, जो भी उड़ा रहा हो, चाहे वो फर्स्ट ऑफिसर उड़ा रहा हो, उसके हाथ में कंट्रोल हो, या मेन पायलट, वो मेन पायलट लेफ्ट साइड पे होता है, फर्स्ट ऑफिसर हमेशा राइट साइड पे होता है। तो जब वो उड़ा रहा हो तो वो ऐसा क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं जब आप उसको टेक ऑफ करते हैं कि वो सारा कुछ, उसके दोनों हाथ जो हैं वो उड़ाने वाले पायलट के, वो पैनल कह लें, जो भी उसको स्टीयरिंग कह लें या जो भी है, उसके ऊपर होता है। आपने देखा होगा कि जहाज़ उड़ाते वक्त वो इस तरह बड़ा जोर लगता है उसको जब आप फ़िज़ा में बुलंद करते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि उस
پائلٹ نے جو اڑا رہا تھا جہاز اس وقت، یعنی کو پائلٹ یا فرسٹ آفیسر، اس نے وہ سوئچ جو ہیں وہ ٹرن آف کیے ہوں، اور اسی نے پوچھا ہے پائلٹ سے کہ یہ تم نے کیا کرے، واٹ ہیو یو ڈن، وائی ڈڈ یو ڈو دیٹ؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے آئی ڈڈنٹ ڈو دس. تو وہ جب آف تھے تو اس کو دوبارہ جب آن کیا تو اس وقت جہاز کے انجن ایک دم سے طاقت یا توانائی یا جو بھی کہہ لیں وہ نہیں پکڑ سکے. فیول گیا لیکن انجن جو ہے اس وقت جو تھرسٹ چاہیے ہوتا ہے وہ ان کو نہیں ملا، اور جہاز جو ہے وہ نیچے گر گیا. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس پائلٹ جس کا نام ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، سمیت، یہ جو پائلٹ سمیت ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک طویل عرصے سے یہ ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ ڈپریشن میں یا ایکسٹریم یا ایکیوٹ لیول کا جب ڈپریشن ہوتا ہے، جب آپ کو ڈپریشن کے فٹس پڑتے ہیں، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اسی ڈپریشن کی حالت میں وہ خودکشی کر لیتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کو یہ ڈپریشن، اور یہ ماضی میں یہ ڈپریشن کے حوالے سے یہ سک لیو پر بھی رہے ہیں، یعنی ڈپریشن کا علاج بھی کرواتے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کی اہلیہ سے علادگی ہو چکی تھی، ڈیورس ہو چکی تھی، جس وجہ سے یہ ڈپریشن میں تھے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ڈپریشن میں تھے تو اس وقت پھر ان کا جو میڈیکل ہسٹری ہے یا ریکارڈ ہے اس کے مطابق ان کو فٹ فار فلائنگ کا جو ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، یاد رہے کہ کوئی بھی پائلٹ جب جہاز اڑانے لگتا ہے فلائٹ سے پہلے پائلٹس اور کرو ممبرز، ان کا باقاعدہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کو بریتھ اینالائزر کہتے ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، یعنی آپ ایک آلہ ہوتا ہے، اس میں آپ زور سے سانس لیتے ہیں ایسے، اور وہ اینالائز کرتا ہے کہ اس میں الکحل یعنی شراب کی بو تو نہیں. کرو کا بھی، جو فلائٹ اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، اور کیپٹن کا بھی. اس کے علاوہ کوئی ٹیسٹ نہیں لیا جاتا یہ انڈیا میں. تو صرف ایک یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے شراب نہیں پی ہوئی، آپ کے منہ سے شراب کی بو نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے آپ جہاز اڑا سکتے ہیں. یہ نہیں چیک کیا جاتا کہ اس وقت آپ کا بلڈ پریشر کتنا ہے، اس وقت آپ کا شوگر لیول کتنا ہے، یہ نہیں چیک کیا جاتا. کہا یہ جاتا ہے کہ انڈیا میں مروجہ قوانین جو انٹرنیشنل ایوییشن کے مطابق ہیں، ایک ٹیسٹ مختلف ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے. آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں 6 مہینے اس کی مدت ہوتی ہے. یعنی اگر آج ایک ٹیسٹ ہوا ہے، آپ کے ٹیسٹ ہوئے ہیں مختلف بلڈ پریشر مختلف بیماریوں کے، تو 6 مہینے بعد تک آپ کو وہ سرٹیفکیٹ یا لائسنس مل جاتا ہے جہاز اڑانے کا. اور اس دوران اگر کسی شخص کو اگر ہارٹ کا پرابلم ہے، بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، ڈپریشن کا پرابلم ہے، تو اس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ بوئنگ جہاز میں کوئی خرابی تھی. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب جہاز تباہ ہو جائے کوئی بھی، تو اس کمپنی والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سارے کا سارا الزام جو ہے وہ دھر دیں جہاز اڑانے والے پائلٹ پر، کیونکہ وہ دنیا میں اپنی بے گناہی یا معصومیت ثابت کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتا، لہذا وہ سب سے آسان ٹارگٹ ہے، اس کو آپ کہہ دیں کہ جی اس کی غلطی تھی. لیکن اس ایشو میں یہ ہے کہ وہ ٹرن آف کیے گئے تھے، یعنی جہاز جب، اور یہ ٹرن آن جب تک یہ فیول سوئچ ٹرن آن نہ کیے جائیں، ان کو آن نہ کیا جائے، جہاز سٹارٹ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاز جب سٹارٹ ہوا تو اس وقت اس کے دونوں سوئچ جو ہے وہ آن تھے، اور کسی وقت جب جہاز اڑان بھر رہا تھا تو جو مین پائلٹ تھا اس نے وہ سوئچ دانستہ طور پر ڈیلیبریٹلی ان کو آف کر دیا، اور جس کے نتیجے میں یہ جہاز 52 سیکنڈ کے اندر گر کر تباہ ہو گیا. اس کی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی سبوٹاج، کوئی بم وغیرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاز جب نیچے گرا ہے تو اس میں جو آگ کا جو گولا ہے اس میں جو فیول تھا وہ اتنی کثیر تعداد میں تھا جس کی وجہ سے اس میں آگ لگ گئی. لیکن اس سارے معاملے پر ابھی تک آپ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس پر برش انڈر دی کارپیٹ کہ جی ابھی یہ تو ابتدائی رپورٹ ہے. بھائی ابتدائی رپورٹ ہے تو اس کو آپ نے پبلک کیوں کیا؟ اس میں یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ دونوں سوئچ آف تھے، پھر ان کو جب آن کیا تو انجن جو ہیں وہ پاور نہیں پکڑ سکے، یا ان کو کہتے ہیں لائٹ نہیں ہو سکے، لائٹ جس طرح ان میں توانائی نہیں آئی. تو یہ پسٹن والے انجنز تو نہیں ہوتے. بہرحال
اس ساری چیز میں اب آپ اگر دیکھیں تو ذمہ دار کون ہے؟ ایک تو ایئر لائن جسے معلوم تھا کہ یہ ڈپریشن کا مریض ہے ہمارا کپتان، اور دوسرا یہ کہ اس کو فٹ فار فلائنگ کا سرٹیفکیٹ کیوں دیا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اوورآل انڈیا کے ایویشن کے جو قوانین ہیں وہ کافی جسے کہتے ہیں لیکس ہیں، وہ کافی نرم ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کاسٹ کٹ کرنے کے لیے ٹریننگ پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، بلا بلا بلا۔ اب آئیں اصل جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں کہ ایسی صورتحال کسی پاکستانی پائلٹ کے ساتھ پیش آتی یا پاکستانی طیارے کے ساتھ پیش آتی، ایسا سانحہ خدا نہ کرے، خاکم بدہن اللہ نہ کرے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا ہوتا کہ کہا جاتا کہ جی پائلٹ نے جان بوجھ کے سوئچ آف کیے ہیں، کسی اور مسلمان ملک میں تو کہا جاتا کہ یہ خود کش حملہ کیا ہے اس نے، اس کا تعلق فلاں سے تھا، فلاں تنظیم کے ساتھ تھا، فلاں تنظیم کے ساتھ تھا، چونکہ اس میں زیادہ تر فارنرز تھے، گورے تھے، کچھ بھی کہا جاتا۔ لیکن چونکہ یہ اب انڈین پائلٹ ہے، حالانکہ اس میں بھی گوروں کی جانیں گئی ہیں، اس میں انڈینز کی بھی جانیں گئی ہیں، لیکن معاملے کو کسی حد تک دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے یہ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ یہ جو سوالات ہیں کہ جو پائلٹ ہے اگر اس کو ڈپریشن تھا تو اس کو جہاز اڑانے کی اجازت کیوں دی گئی، اور یہ جو ایئر انڈیا ہے اس کے حوالے سے تو آئے روز طرح طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں، کسی جہاز کے پتہ نہیں کھڑکی کھل جاتی ہے، کسی میں چوہے آ جاتے ہیں، کسی کا جو لیبارٹری جسے کہتے ہیں وہ باتھ روم وغیرہ ٹوائلٹ وہ کام نہیں کرتا، کسی میں گندگی ہوتی، مطلب مختلف حوالوں سے یہ ایئر انڈیا ایکسپریس اور انڈین دیگر ایئر لائنز انڈیگو وغیرہ یہ خبروں میں رہتی ہیں۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جب تفصیلی رپورٹ سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ جو جہاز کا جو کپتان تھا اگر اس کو سوسائیڈل خودکشی والی کیفیت اس پر طاری ہوتی تھی تو اس کو جہاز اڑانے کی اجازت کس نے دی؟ دس از اے $1 million question which needs to be answered as early as possible. ادروائز یہ جو انڈین ایئر لائنز ہیں ان پر کون سفر کرے گا؟ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔